एपिसोड 30। जब मैं कंप्यूटर चैम्बर में गोमा से मिला तो फैसला कर चुका था कि मुझे क्या करना है। मैं गोमा को तवानाई वाले तालाब के कमरे में ले गया ताकि हमारी गुफ्तगू को तीसरा फर्द ना सुन सके। जनूबी सूबा खराक और बुर्ज गुरगोश को तवानाई की फराहमी बिल्कुल बंद कर दो। गिरांचू हमले की तैयारी कर चुका है। मैं चाहता हूँ कि वो बिला ताखिर जबरूत पर हमला कर दे। उसकी और पुश्कानियों की आमद तक मैं भी सारी तैयारियां मुकम्मल कर लूंगा। गोमा कुछ देर खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, हाँ, मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है। मगर क्या तुम गिरांचू से मिले हो? क्या वो तस्वीरी पैकर में यहाँ आया था? हाँ, वो आया था और मुझे धमकी दे गया है। फिर मैंने उसे योले वाली सारी तफसील बता दी। क्या तुमने उसका साथ देने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है? गोमा ने पूछा। मैंने उसे धोखा देने के लिए कह दिया कि मैं उसका साथ दूंगा। मुझे तुमसे मिलने और तैयारी के लिए वक्त दरकार था। उसने मुझसे कहा था कि पहले मैं तवानाई की फरहमी रोक दूं। जब पुश्कानी खमरशान में दाखिल हो जाए तो तवानाई बहाल कर दूं ताकि पुश्कानी मकनातीसी पर्दे से बाहर ना जा सके और वहीं फंस कर रह जाए। फिर मैं तुम्हें कत्ल करके अशनार को गिरफ्तार कर लूं। उसके बाद वो तुम्हारी जगह ख्वाजा सराओं का बादशाह बनकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लेगा। उसके ख्याल में ये एक बेहतरीन मंसूबा है। इसमें कोई शक नहीं कि इक़्तिदार पर कब्जे के लिए उसने बहुत उम्दा मंसूबा बनाया है। मगर उसने तुमसे ये भी तो कहा होगा कि ये सब कुछ होने के बाद तुम इसी तरह हरमोजा ही बने रहोगे, है ना? हाँ, और मुझे उसकी इस बात पर यकीन भी है क्योंकि उसे दिखावे के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या तुम उसके हाथों में कठपुतली बन सकते हो? दरपर्दा हुक्मरान तो वही होगा। तुम ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए गोमा। ये नौबत ही नहीं आएगी कि वो तुम्हारी जगह इक़्तिदार पर काबिज हो सके। मुझे तुम्हारे इस जवाब से खुशी हुई सरफरोश, लेकिन एक लम्हे के लिए फर्ज कर लो कि तुम उसका साथ देते हो। फिर क्या तुम्हारे साथ अशनार की बजाय योले यहाँ हुक्मरानी करेगी? कहीं उसने तुम्हें सबक तो नहीं दिखाया? इसलिए कि योले तुम्हारी कमजोरी है और तुम उसके लिए सब कुछ कर सकते हो। गोमा की इस बात पर मैं खौल गया। क्या बकते हो गोमा? मैं ये तो जरूर चाहता हूँ कि योले गिरांचू और राशि के तशद्दुद का शिकार बनकर हलाक न हो, लेकिन मैं अपने ज़मीर और तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मेरे खून में गद्दारी और लालच की जरासीम नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अशनार को ये इल्म हरगिज न होने पाए कि तुम योले को पसंद करते हो, वरना वो जज्बा रकाबत में अंधी होकर सिर्फ योले को मारने की खातिर पूरे जबरूत को भग से उड़ा देगी। ये बात तो मुझ पर छोड़ दो। मैं अशनार से खुद निपट लूंगा। मेरे नजदीक तुम्हारी अहमियत उससे कहीं ज्यादा है। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम जनूबी सूबा खराक और बुर्ज गुरगोश के लिए तवानाई का सिलसिला मुनक़ता कर दोगे ताकि पुश्कानी मकनातीसी पर्दे के अंदर आ जाए। तुम तवानाई उस वक्त बहाल करोगे जब मैं तुमसे कहूंगा, सिर्फ मैं। मेरे अलावा तुम किसी की बात नहीं मानोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है हालात तुम्हें परेशान कर दें और तुम अपने आप को मजबूर समझने लगो, लेकिन फिर भी तवानाई की फरहमी बहाल न करना। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी इस बात पर जरूर अमल करोगे। और अगर मैं वादा ना करूं तो? मैंने तलवार न्याम से निकालते हुए कहा, फिर मैं तुम्हें अभी कत्ल कर दूंगा गोमा, लेकिन बेहतर है कि एक बार फिर सोच लो। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम इस सिलसिले में किस हद तक संजीदा हो। मैं जानता हूं कि तुमने क्या सोच रखा है, इसलिए वादा करता हूं कि तुम्हारे हुक्म के बगैर तवानाई की फरहमी बहाल नहीं करूंगा। लेकिन ये मत भूलो कि तुम यहाँ नए हो और बहुत सी बातें नहीं जानते। जो कुछ और जितना मुझे जानना चाहिए वो मैं जान चुका हूं। इसके बावजूद शायद ये बात नहीं जानते कि जब खिराक को तवानाई की फरहमी कुली तौर पर बंद हो जाएगी तो पूरे खमरशान और खुद जबरूत में भी तमाम कारोबार ठप हो जाएगा। किसी चीज पर हमारा काबू नहीं रहेगा। हम पुश्कानियों से ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, बल्कि उन वहशियों के सामने अक्सर बेबस होकर रह जाएंगे। मैंने तलवार पर हाथ मारते हुए कहा, इतने भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो। लेकिन तवानाई का सिलसिला मुनक़ता होते ही अंधेरा छा जाएगा। मौसम हमारे काबू में नहीं रहेगा। पेवा के खेत सूख जाएंगे, कंप्यूटर और बच्चों के प्लांट रुक जाएंगे, ख्वाजा सराओं की फरहमी बंद हो जाएगी, खुराक तैयार करने वाले कारखाने ठप हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं हमारे खिदमतगार और वहशी सिपाही बगावत न कर दें। जो भी होगा देखा जाएगा। ये गड़बड़ सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, गिरांचू के साथ भी होगी। तवानाई के बगैर वो भी कुछ नहीं कर सकेगा, जबकि मैं बड़ी आसानी से उसे खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो तस्वीरी पैकर इख्तियार नहीं कर सकेगा। मैं शाह फरौंदा और राशि को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मेरा ख्याल है जब शाह फरौंदा और राशि नहीं रहेंगे तो पुश्कानी जंग नहीं लड़ सकेंगे। अच्छी बात है सरफरोश, मैं जोहरी तवानाई का सिलसिला मुनक़ता कर रहा हूँ और वादा करता हूँ कि उसे तुम्हारे हुक्म के बगैर बहाल नहीं करूंगा। ये कहकर वो कंप्यूटर चैम्बर्स में आया और उससे मुल्क एक छोटे से कमरे में दाखिल होकर उसने तवानाई की तरसील का स्विच बंद कर दिया। स्विच बंद होते ही हर तरफ खामोशी छा गई, मौत किसी खामोशी। मैं अशनार से खुद बात करूंगा। अगर वो तुमसे पूछे तो कहना कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, इसलिए वो तुमसे कुछ उगलवाने की खातिर कोई दबाव नहीं डालेगी। अभी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। ये बताओ अब तुम क्या करोगे? मैं यहीं इसी मकाम पर तुम्हारे हुक्म का मुंतजर रहूंगा, मगर ज्यादा देरी मत करना सरफरोश। स्विच बंद होते ही मौत खमरशान के चप्पे चप्पे पर रेंगने लगी है। फिक्र नहीं करो गोमा,
میں خمرشان کو بچاؤں گا، اور اب خمرشان پہلے سے کہیں بہتر ہوگا۔ گوما سے رخصت ہو کر میں محل کا طویل زینہ طے کرتا ہوا چھت پر جا پہنچا، جہاں اعلیٰ نسل کی کئی خواتین کنیزوں سے مالش کروا رہی تھیں۔ میں نے ان سب کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا اور چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ یہ چھت میرے لیے مشاہداتی مقام کا کام دے سکتی تھی۔ میں نے خواجہ سرا کو بلایا کہ وہ اشنار کو بلا لائے اور دوسروں سے میزیں کرسیاں رکھوائیں۔ وہاں خمرشان اور جبروت کا کوئی نقشہ اور دوربین وغیرہ نہیں تھی، اس لیے مجھے ان کی مدد کے بغیر ہی اپنی مرضی اور پسند کا میدان کارزار منتخب کرنا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جوہری توانائی کی فراہمی کا سلسلہ منقطع ہوتے ہی گرانچو اور پشکانی وہاں سے چل پڑے ہوں گے، کیونکہ گرانچو کو پورا یقین تھا کہ میں جلد از جلد توانائی کی ترسیل بند کر دوں گا۔ جیسا کہ گوما نے کہا تھا، اب ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اچانک مجھے افق پر دھند کا جال پھٹتا نظر آیا اور کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے شگاف بھی دکھائی دینے لگے جن سے آسمان نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ موسم کو کنٹرول کرنے والی کوہر کی یہ چادر ہٹتے ہی سورج کی روشنی بڑھتے ہوئے اندھیرے کو نگل رہی ہے۔ اتنے میں اشنار بھی اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں وہاں آ گئی۔ میں نے کنیزوں کو رخصت کر دیا اور اشنار کو اپنے قریب بلایا۔ وہ ایک ادائے دلبری سے شکایت آمیز لہجے میں بولی، اگر قریبی بلانا تھا تو دور کیوں ہوئے تھے؟ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے اشنار۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، اس لمحے سے تم مجھے دیوتا نہیں بلکہ سرفروش کہہ کر مخاطب کیا کرو گی، ہرموجہ بالکل نہیں۔ تم ہرموجہ تھے ہی کب سرفروش؟ پہلے یہ بات ہم 3 افراد جانتے تھے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ حقیقت سب کو معلوم ہو جانی چاہیے۔ میری بات ذرا غور سے سنو اور یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ میری بات غور سے سنتی اور سمجھتی رہی۔ جب میں اس اپنے منصوبے کی تفصیل بتا چکا تو وہ بولی، صرف ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جب پشکانی خمرشان میں گھس آئیں گے تو ہم دوبارہ مقناطیسی پردہ ڈال کر انہیں گھیر سکتے ہیں اور سرخ آندھی بھیج کر انہیں تباہ برباد کر سکتے ہیں، تو پھر تم ان سے جنگ کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اس طرح گرانچو کو فرار کا موقع مل جائے گا، دوسرے میں سارے پشکانی کو ختم کر دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ ظالم درندے ہمارے خون کے پیاسے ہیں؟ شکست کے بعد وہ اپنی ساری وحشت و بربریت بھول جائیں گے۔ دوسرا، تم خود بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے پاس اعلیٰ نسل کے مرد برائے نام ہی رہ گئے ہیں۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ میں اعلیٰ نسل کے مردوں کو خود اچھی طرح جانتی ہوں؟ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم مردوں کے پنجروں تک جاتی رہی ہو، مگر مجھ پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم پشکانیوں میں سے منتخب آدمیوں کے علاوہ باقی تمام مردوں کے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا۔ نہیں، میں ان سب کو تباہ کر دوں گی، اور گوما کو بھی نہیں چھوڑوں گی جس نے تمہیں یہ ذلیل مشورہ دیا ہے۔ اس نے تالی بجائی تو گوما کا نائب خواجہ سرا اور وحشی سپاہیوں کا ایک دستہ ہمارے قریب آ گیا جو اشنار کے محافظوں پر مشتمل تھا اور اس کے ایک ہلکے سے اشارے پر میرے پر خچے اڑا سکتا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، تم بے شک گوما کو بھی ختم کرا سکتی ہو اور مجھے بھی، لیکن پھر کبھی تمہیں میرا نعم البدل نہیں مل سکے گا۔ کیا مجھے خمرشان سے محبت نہیں ہے؟ کیا میں اس کا تحفظ نہیں چاہتا؟ پہلے اپنے آپ سے سوال کرو، پھر مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ وہ کافی دیر تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ میں نے کنکھیوں سے محافظ سپاہیوں کی طرف دیکھا، وہ شمشیر بدست اشنار کے حکم کے منتظر تھے۔ کچھ دیر کے بعد اشنار نے سپاہیوں سے کہا، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ پھر وہ مجھ سے بولی، ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم جنگ کیسے لڑو گے؟ جبروت کے ارد گرد کوئی شہر پناہ نہیں، اس لیے گرانچو اور پشکانی براہ راست شہر میں داخل ہونا چاہیں گے، اور شہر میں داخل ہونے کا نزدیک ترین راستہ وہ ہے۔ میں نے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات جاری رکھی، ہم ان جھوپڑیوں کو مسمار کر کے ناکہ بندی کر دیں گے۔ پھر میں گوما کے نائب سے مخاطب ہوا، تم فوراً ان جھوپڑیاں توڑنے اور ناکہ بندی کرنے کے احکامات جاری کر دو۔ وہ چلا گیا۔ اور اشنار نے پوچھا، ہم اپنی ساری طاقت یہیں جمع رکھیں گے۔ تمہاری عورتیں ایک زمانے میں جنگجو تھیں، انہیں ایک بار پھر جنگجو بننا پڑے گا، اور وہ تمہاری کمان میں لڑیں گی، اس لیے جتنی جلدی انہیں ہتھیار بند کر سکتی ہو کر دو۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ سب تیار ہو جائیں تو انہیں اس مینار کے پاس جمع کر دو۔ لیکن میں انہیں اطلاع کیسے دوں؟ توانائی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ میں نے اپنا پاؤں زمین پر مارتے ہوئے کہا، یہ رہی توانائی، پاؤں سے کام لو اشنار، خواجہ سراؤں کو دوڑاؤ۔ میرے اور تمہارے درمیان رابطے کے لیے ایک چوکی بھی ضروری ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پیغام پہنچا سکیں۔ اچھی بات ہے سرفروش، میں تمہارے احکام پر عمل کروں گی۔ اتنے میں گوما کا نائب واپس آ گیا۔ تمہارے بادشاہ گوما کا حکم ہے کہ تم میرے احکام کی تعمیل کرو گے، کیونکہ وہ ایک بے حد ضروری کام میں مصروف ہے، اس لیے اب سارے خواجہ سراؤں کے سربراہ تم ہو، مگر تمہیں میرے زیر اثر رہنا پڑے گا، سمجھ گئے؟ ہاں دیوتا، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے اپنے خواجہ سراؤں کی مکمل فہرست تیار کرو اور انہیں سپاہیوں میں بدل دو کہ تم سب کو بھی جنگ لڑنی ہے۔ جنگ؟
خواجہ سرا کبھی لڑتے ہیں جو اب لڑیں گے دیوتا؟ دوسرے ہم میں سے کسی کو بھی جنگی تربیت نہیں دی گئی. مجھے ڈر ہے کہ ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکیں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری بات سرداری کی ہوتی ہے. رہبر اچھا ہو تو خواجہ سرا بھی میدان مار دیتے ہیں. جاؤ اور سب کو چوراہے پر اکٹھا کرو. جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا، سنو، ان سپاہیوں پر کون حکمرانی کرتا ہے؟ ان پر کمتر درجوں کے خواجہ سرا حکمران ہیں. اس پر بھی تم کہتے ہو کہ جنگ نہیں لڑ سکتے. خیر، کیا یہ جنگ لڑ سکیں گے؟ یہ تو حکم کے بندے ہیں دیوتا. انہیں آگ میں کودنے کا کہا جائے تو یہ آنکھ بند کر کے کود پڑتے ہیں. مگر میں نے تو سنا ہے کہ کبھی کبھی یہ بغاوت پر بھی اتر آتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ یہ اس بڈھے کھوسٹ کی رائے ہے دیوتا، مگر وہ قدرے تذبذب سے بولا، معاف کیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ الفاظ جلدی میں میرے منہ سے نکل گئے. کوئی بات نہیں، تم گوما کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے. مجھے میرے سوالوں کے جواب دو. اگر ان پر چابک برستے رہیں تو یہ وحشی ضرور لڑیں گے. ان سے کام لینے کا یہی ایک طریقہ ہے. کبھی کبھی ان میں سے کسی کو سرعام پھانسی بھی دے دی جاتی ہے، پھر کافی عرصے تک یہ لوگ سر نہیں اٹھاتے. صحیح معنوں میں ان سے کام کون لیتا ہے؟ سب سے کمتر درجے کے خواجہ سرا. وہ انہی کے ساتھ رہتے ہیں اور انہی کی زبان سمجھتے ہیں. یہ جنگلی اتنے بے وقوف ہیں کہ خمرشانی زبان سیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ان پر جو خواجہ سرا ماسٹر مقرر کیے گئے ہیں انہوں نے ان کی زبان سیکھ لی ہے. اچھی بات ہے، جاؤ وہی کرو جو میں نے کہا ہے. اور ہاں، میرے خادم فرزینوں کو فوراً میرے پاس بھیج دو. گوما کا نائب سر جھکا کر چلا گیا. میں نے ایک بار پھر ماحول کا جائزہ لیا. مقناطیسی کوہر کا پردہ چاک ہو چکا تھا. آسمان کا ایک بڑا حصہ نظر آ رہا تھا. غروب آفتاب ہونے والا تھا، اس لیے مغرب میں شفق کے آثار دکھائی دے رہے تھے. فرزینو آ گیا. وہ ایک نوعمر خواجہ سرا تھا. اس نے ادب سے کہا، آپ نے مجھے یاد فرمایا دیوتا؟ ہاں بیٹھو. میں آپ کے سامنے بیٹھوں؟ ہاں بیٹھ جاؤ. میں دھاڑا تو وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھ گیا. جو کام میں تمہیں بتاؤں گا وہ کرو گے. مجھے تو پیدا اسی لیے کیا گیا دیوتا. یہ بتاؤ تمہارا درجہ کیا ہے؟ میں 12ویں درجے کا خواجہ سرا ہوں جناب. ٹھیک ہے. میں نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں اس کا تقابلی جائزہ لینے لگا. گرانچوں کو 14ویں درجے کا خواجہ سرا شمار کیا جاتا تھا، مگر وہ اس درجے سے کہیں زیادہ تھا. فرزینوں اس سے کم درجے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا. میں نے اسے اپنا ذاتی محافظ بنانے کا فیصلہ کیا. میں تمہیں اپنا خصوصی نائب بنانا چاہتا ہوں فرزینوں. یہ کہتے ہوئے میں نے گلے میں پڑی زنجیر اتاری اور اسے پہنا دی. یہ زنجیر اس بات کی علامت ہے کہ اب تم میرے معتمد خاص ہو، مگر اب تم میرے سوا کسی کا حکم نہیں مانو گے، حتیٰ کہ اشنار اور گوما کا بھی نہیں. اگر تم میری توقعات پر پورے اترے تو گوما کے بعد میں تمہیں خواجہ سراؤں کا بادشاہ بنا دوں گا، اور اگر تم نے میری حکم عدولی کی یا کسی دوسرے کا حکم مانا تو میں تمہیں وحشی غلاموں کے حوالے کر دوں گا. نہیں دیوتا، میں آپ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانوں گا. تم ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہو گے اور میری حفاظت کرو گے. حفاظت سے میرا مطلب ہے کہ میری لالمی میں عقب سے کوئی مجھ پر حملہ نہ کرنے پائے. سمجھ گئے؟ سمجھ گیا دیوتا. میں اپنی جان دے دوں گا مگر آپ پر آنچ نہیں آئے گی. میں تمہیں سارے وحشی غلاموں پر قابو رکھنے والے ماسٹرز کا سردار بنا رہا ہوں. اب سب سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہے کہ جب روت میں خوراک اور پانی کا جتنا بھی ذخیرہ ہے تم اسے جمع کر کے میرے بتائے ہوئے مقام پر محفوظ کر دو گے. جتنا پیوا ہے اس کی گانٹیں منتقل کراؤ گے، اور جب یہ کام مکمل ہو جائے تو سارے وحشی غلاموں کو چوراہے میں جمع کر کے مجھے اطلاع دو گے. اگر کوئی تمہاری بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو. میں سب سمجھ گیا ہوں، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کیا؟ اس پر فرزینوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی. آج تک کسی خواجہ سرا نے یہ چیز نہیں دیکھی. یہ کیا ہے دیوتا؟ یہ آسمان ہے، فکر نہیں کرو، یہ کسی پر نہیں گرے گا. میں نے اسے اطمینان دلایا. اگلے 3 دنوں اور راتوں کو میں مسلسل جاگتا اور تیاریاں مکمل کرتا رہا، یہاں تک کہ تھک کر چور ہو گیا. لیکن ابھی ایک کام باقی تھا. ہرچند کے جبروت کی اعلیٰ نسل خواتین اور ان کی کنیزوں نے فوجی وردیاں پہن لی تھی، مگر وہ فن حرب سے ناآشنا تھی. ابھی مجھے ان کو میدان جنگ میں لڑنے کی تربیت دینا تھی. مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اشنار نے اپنے 999 خواتین کی فوج کو باقاعدہ متعدد دستوں میں تقسیم کر دیا تھا اور وہ ان کی کمانڈر بنی ہوئی تھی. ہر اعلیٰ نسل خاتون کے ساتھ ایک ایک کنیز بھی تھی جس نے ان کے ہتھیار یعنی تلوار، بھالا اور ڈھال اٹھا رکھی تھی. چلتے وقت جب وہ سب مل کر گاتی تو بڑا جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا تھا. میں نے انہیں تلوار چلانا اور بھالا پھینکنا سکھایا، اور تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے پہلے ہی دن بہت کچھ سیکھ لیا اور ایک دوسرے کے ساتھ مشق کرنے لگی. جنوب کی طرف وحشی غلاموں کی جھوپڑیاں مسمار کر کے ہر ممکن ناکہ بندی کر دی گئی تھی. میں نے سامنے شفاف ترغون کے نوکیلے ٹکڑے گڑوا دیے تھے، ان کے پیچھے پیوا کی گاٹیں رکھوا دی تھی اور ان کے عقب میں گاٹھوں کے متعدد بڑے بڑے مینار بنوا کر ان پر بیک وقت 6 تیر چھوڑنے والی بڑی کمانیں اور منجبیقیں نصب کروا دی تھی. کمانیں اور منجبیقیں چلانے کا کام کنیزوں کو سکھا دیا گیا تھا اور وہ تھوڑی سی مشق کے بعد یہ کام بخوبی انجام دے سکتی تھی.
آج چوتھا روز تھا لیکن گرانچو اور پشکانیوں کے لشکر ابھی تک دکھائی نہیں دیے تھے. میں نے جنوب کی طرف ہرکارے دوڑا دیے تاکہ جو ہی وہ انہیں آتا دیکھے مجھے آگاہ کریں. صبح کے وقت جب اشنار نے اپنی فوج کی حاضری لی تو ان میں سے ایک عورت غائب تھی. جب اسے تلاش کیا گیا تو مردوں کے پنجرے کے قریب پایا گیا. اس وقت وہ داموں کے نشے میں دھت تھی. اشنار نے اپنی زنانہ فوج کے سامنے خود ہی اس کی گردن اڑا دی تاکہ کسی اور عورت کو ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ ہو سکے. جہاں مجھے اشنار کے اس اقدام کا قائل ہونا پڑا کہ وہ قانون اور اصولوں کی پابند ہے، وہاں اس کے دل گردے پر بھی حیرت ہوئی اور مجھے گوما کی باتیں یاد آ گئیں. اگرچہ میرے ساتھ اس کے سلوک سے کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اس کے باوجود میں اس پر مکمل اعتماد بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بظاہر وہ جیسی دکھائی دیتی تھی اندر سے اتنی مختلف تھی. اس کا مجھے پہلے دن ہی تجربہ ہو گیا تھا. چوتھی رات چونکہ میں بری طرح تھک گیا تھا، اس لیے میں نے نگرانی کی چوکی پر آ کر 2 میزیں جوڑی اور ان پر لیٹ گیا. ابھی بمشکل میری آنکھ لگی ہوگی کہ فرزینوں نے مجھے جگا دیا. بیدار ہو جائیے دیوتا. کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا. جنوب سے ہرکارا آیا ہے. میں نے بلا تاخیر ہرکارے کو طلب کر لیا. گرانچو اور پشکانی لشکر ادھر سے آ رہا ہے دیوتا. ان کی تعداد کیا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر انہوں نے ہمارے بہت سے وحشی غلام قتل کر دیے ہیں. کیا وحشی غلام لڑے تھے؟ میرا مطلب ہے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا یا نہیں؟ کچھ غلام لڑے تھے مگر باقی ڈر کے مارے بھاگ گئے. پشکانی بڑے خونخوار ہے دیوتا، ان کے پاس بڑے بڑے خنجر اور گھوڑوں والے تختے ہیں. گھوڑوں والے تختے؟ ہاں دیوتا. اس بار فرزینوں نے جواب دیا. میں نے بوڑھے خواجہ سراؤں سے سنا ہے کہ پہلے خمرشانیوں کے پاس بھی ایسے ہی تختے ہوا کرتے تھے جن میں 2 چکر لگے ہوتے تھے اور گھوڑوں نے کھینچتے تھے. اوہ، میں سمجھ گیا کہ اس کی مراد رتھ سے تھی. مگر پشکانیوں کے تختوں میں چکروں کے ساتھ تلواریں بھی لگی ہوئی ہیں. ہرکارے نے بتایا. مجھے ہرکارے کی اس بات سے کوئی تشویش تو نہ ہوئی، لیکن یہ سوچ کر فکر مند ضرور ہو گیا کہ اگر ان کے پاس رتھ ہیں تو وہ ان پر وافر مقدار میں سامان رسد بھی ضرور لاد کر لائے ہوں گے، جبکہ ہمارے پاس سامان رسد کی کمی تھی، اس لیے ہم جنگ کو طول نہیں دے سکتے تھے. بہر صورت میں نے ہرکارے کو رخصت کر دیا اور خود سو گیا. صبح میری آنکھ کھلی تو فرزینوں نے بتایا کہ اشنار اور گوما کا نائب یہاں آیا تھا. دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھی. وہ آہستہ آہستہ آپ کی جانب بڑھ رہے تھے، مگر میں بھی تلوار نکال کر سامنے آ گیا. مجھے دیکھ کر گوما کا نائب تو بھاگ گیا، مگر مہا پجارن کھڑی مجھے گھورتی رہی. میں سمجھا کہ وہ مجھے قتل کر دینا چاہتی ہے، مگر وہ مجھے قتل کی بغیر ہی چلی گئی. مجھے فرزینوں کی بات پر ہنسی آ گئی. وہ تمہیں نہیں بلکہ مجھے قتل کرنا چاہتی تھی. آپ کو؟ نہیں دیوتا، آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور وہ پھر آپ کی طرف تو اس وقت آتی جب میں ختم ہو جاتا. میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، مگر یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اشنار موقع ملتے مجھے ہلاک کر دے گی، اور جنگ کے دوران اسے یہ موقع ملنا لازمی تھا.